नाज़रीन, T2F प्लेटफॉर्म से समाजी जो इश्यूज़ हैं, जो करंट अफेयर के मामलात हैं, उन पे डायलॉग का, उन पे बातचीत का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में आज हमारा जो मौजू है वो कोरोना वायरस यानी जो वबा और फिर जो बद इंतज़ामी है इस सारी सूरत हाल में, उसको लेकर हम थोड़ी सी बात करेंगे। और हमारे पास जो आज एक्सपर्ट हैं, जो तज्ज़िया कार हैं, वो मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो है वो पाकिस्तान में एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मुर्तज़ा साहब जो है वो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन रह चुके हैं। उसके अलावा एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के इस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हैं, और इनको तमग़े इम्तियाज़, सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। तो मैं खुशामदीद कहता हूँ मुर्तज़ा साहब आपको इस प्रोग्राम में। शुक्रिया जाफरी साहब। अच्छा, हम बराह रास्त अब बात करते हैं इस सारे मामले पे। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि ये जो एक मरतबा फिर ये जो हमारा समाज है वो साइंसी माहिरीन एक तरफ, हमारे जो समाजी माहिरीन एक तरफ, और हमारे जो मुल्लायत है वो दूसरी तरफ खड़ी हुई है इस मामले में। और दूसरी जानिब जो इंतज़ामिया है, जो हुकूमत है, उसकी जानिब से भी हम देखते हैं कि बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है वो मौजूद हैं। तो ये चीज़ों को किस तरफ लेके जाने वाली बात है? सबसे पहले तो हम उस बद इंतज़ामी और इंतशार की बात करते हैं जो आपको कोरोना के मामले पर आपको मुल्क में नज़र आता है, और वो हुकूमती सतह पर नज़र आता है। पहले उस पे बात कर लेते हैं। जी। उसकी जो वजह है वो ये है कि वैसे तो पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार के एक से ज़्यादा मराकज़ रहे हैं, और वो अक्सर आपको इन मौक़े पे जब कोई बहुत बड़ी कौमी आफत हो तो उसका इजहार आपको होता है, क्योंकि मुख्तलिफ जो ताकत के जो सरचश्मे हैं वो उनकी पॉलिसी उसको हैंडल करने के हवाले से मुख्तलिफ होती है। लेकिन आजकल के वक्त में, जबकि पिछले 20-22 महीनों से तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान में है, तो उस वजह से अब आपको कुछ ज़्यादा ही बद इंतज़ामी नज़र आती है। उसकी जो वजह है वो ये है, एक तो आपको ये नज़र आता है कि जी मुल्क के अंदर कम अज़ कम 3 सूबों में तो तहरीक इंसाफ की बराह रास्त हुकूमत है, वफाक समेत, लेकिन सिंध के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो उनके जो नज़रियात हैं वो मुख्तलिफ हैं, तो उसका इजहार भी आपको मुख्तलिफ नज़र आता है। बावजूद इस बात के कि जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, वो खुद इसमें एजाज़ भी एक तरह से उनको हासिल था, और वो इसको एक सनद के तौर पर भी पेश करते थे कि जो पाकिस्तान की जो रिवायती इस्टेब्लिशमेंट है वो उनके पीछे खड़ी है और वो एक ही सफ़े पर हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि कोरोना के मसले पर मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें आपको नज़र आई। आपने देखा कि बावजूद इस बात के कि कोरोना का पहला वाक़या 26 फरवरी को पाकिस्तान में आया, लेकिन मार्च के वस्त तक हमारे जो वज़ीर आज़म थे वो इसकी जो अहमियत है उससे इनकार करते रहे, और वो कहते रहे कि जी बस वो तो एक छोटा सा फ्लू है, वो नज़ला ज़ुकाम है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, घबराना नहीं है। वो जो एक उनका रिवायती मौक़िफ़ था उस पर अड़े रहे। बिलाखिर आपने देखा कि जब सिंध हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया, चाहे आप उसको अच्छा कहें बुरा कहें, तो फिर उसके रद्द अमल में सूबों ने एक कार्रवाई करना शुरू की, और फिर आपने देखा कि जो काबीना की जो सिक्योरिटी की कमेटी है उसके अंदर फिर ये फैसला हुआ कि नहीं, इस मामले को हमने सीरियसली लेना है। वो दिन है और आज का दिन है। अभी हम मई के महीने में जा रहे हैं, लेकिन
ابھی بھی وزیر اعظم عمران خان کوئی موقع جانے نہیں دیتے جس میں وہ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، باوجود اس بات کے کہ پورے ملک میں مختلف طرح کا لاک ڈاؤن موجود ہے، بشمول ان صوبوں میں جہاں پر ان کی حکومت ہے۔ تو یہ جو افراتفری ہے، اور پھر جس طریقے سے تافتان، رائیونڈ اور ملک کے ایئرپورٹس پر جو آنے والے جو لوگ تھے ان کو ہینڈل کیا گیا، اور ابھی تک جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے آپ کو انتشار نظر آتا ہے، باوجود اس بات کے کہ اب ایک نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر موجود ہے جس کا زیادہ انیشیٹو جو ہے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے لیا، اور انہوں نے ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بھی بنائی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ بھانت بھانت کی جو بولیاں ہیں وہ آج بھی نظر آتی ہیں، اور کسی وبا کی صورت میں جب یہ پالیسی میں انتشار ہو تو اس کے نتائج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو تقریباً 16,000 کے قریب جو ہے وہ سرکاری طور پر کنفرمڈ کیسز ہیں، 350 سے زائد لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، لیکن ابھی بھی آپ کو کوئی یونیفارم پالیسی نظر نہیں آتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ سندھ کے اندر تقریباً روزانہ 4,000 ٹیسٹ ہو رہے ہیں، جبکہ پنجاب جس کی آبادی 62% ہے وہاں پر 2,000 سے زائد بھی جو ہے وہ ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی۔ تو اگر آپ کی ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کے کتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں؟ اچھا مرتضیٰ صاحب، بات یہ ہے کہ شروع میں تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب دنیا میں یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو بہت سارے کنفیوژنس تھے، آج بھی بہت سارے مفروضوں اور کچھ زمینی حقائق کے ساتھ کرونا جو ہے وہ اپنی بھیانک شکل میں پوری دنیا میں موجود ہے۔ اب جب یہ طے ہو گیا کہ یہ ایک زمینی حقیقت ہے تو اس وقت تو کم از کم صورتحال ایسی ہونی چاہیے تھی کہ ہم سب کو ایک پیج پہ آ جانا چاہیے تھا۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنے بھی مذہبی مراکز ہیں، چاہے وہ مکہ ہو یا مدینہ ہو، مشہد ہو یا کربلا ہو، ویٹیکن ہو یا قاہرہ ہو، وہاں کے جو لیڈران ہیں یا جو وہاں کے لوگ ہیں انہوں نے کم از کم مذہبی اجتماعات پہ پابندی کو قبول کر لیا ہے۔ ہمارے یہاں صورتحال ذرا سی مختلف ہے، اور حکومت جو ہے اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مطلب وہ کیا پس منظر یا وہ کیا بیک گراؤنڈ ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اس حکومت کو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی اچھی اور مضبوط سپورٹ بھی مل رہی ہے، پھر کیا بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں جو ہے بیک آؤٹ کرتی ہے؟ دیکھیں، آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر جو مذہبی عناصر ہیں ان کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یہ اس ملک کی تاریخ میں ہے۔ اگر آپ جسٹس منیر کمیشن کی رپورٹ پڑھیں 50 کے دہائی کی، تو اسی زمانے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طریقے سے مذہب کو سیاست میں استعمال کیا گیا، کس طرح سے ممتاز دولتانہ صاحب کو استعمال کیا گیا، اس وقت جو خواجہ ناظم الدین اور جو اس وقت کی جو سیاسی حکومت تھی اس کو گرانے کے لیے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ پرانا ہے، مذہب کو سیاست میں استعمال کرنے کا۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کی جو مذہبی لابی ہے اس کو مختلف گروہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حالیہ تاریخ میں بھی آپ کو یاد ہوگا فیض آباد دھرنا ہو، یا نون لیگ کی حکومت گرانی ہو، یا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف PNA کی تحریک تھی، تو اس کی وجہ سے ایک نیوسینس ویلیو جو ہے وہ اس حلقے کی موجود ہے۔ اب کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے بظاہر تو وہ ایک صفحے والی ہے، لیکن اس کے باوجود زمینی حقائق یہ ہیں کہ وہ خاصی کمزور ہے، اور یہ تمام جو کمزور عناصر ہیں وہ ہمیشہ گھبراتے ہیں کہ کہیں ہمارے خلاف مذہبی جو لابی ہے وہ استعمال نہ ہو جائے، اور اس وجہ سے ان کی ایک نیوسنس ویلیو بھی ہو جاتی ہے۔ یہی مسئلہ جو ہے وہ خود سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے، کیونکہ ان پر الزامات عائد ہوتے ہیں کہ جی آپ نے ان لوگوں کو حکومت میں لا بٹھایا ہے جن کی عوامی کوئی بہت زیادہ حیثیت نہیں ہے، تو وہاں سے بھی کوئی بہت زیادہ فیصلہ کن جو ہے وہ مزاحمت ان گروہوں کے خلاف نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کو ایک عدم فیصلے کی صورتحال جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ سندھ کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو حکومت ہے انہوں نے جو
जुमे के जो बड़े इज्तिमात हैं उन पे भी पाबंदी लगाई, तरावीह पे भी पाबंदी लगाई, लेकिन जो सूबों बाकी जो सूबे हैं और वफाक है उसके अंदर ये आपको एक फैसला न करने की सूरत हाल इस वजह से नज़र आती है। दूसरे मुल्कों में यह मसला नहीं है, जो सऊदी अरब है या जो खलीजी ममालिक है जहाँ पर बादशाहत है, जहाँ पर उनका डंडा चलता है, तो उनको परवाह नहीं है वहाँ मजहबी हल्के की। ईरान के अंदर जो है वो क्योंकि खुद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उन्होंने एक फैसला लिया। शुरू में उनको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने एक फैसला लिया तो उसकी कोई मुखालफत नहीं है। जो जमहूरी ममालिक हैं मुसलमानों में, जैसे तुर्की है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, तो वहाँ पर लेजिटिमेसी का कोई बुहरान नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर है। तो जो कमज़ोर हल्के हैं वो हमेशा ब्लैकमेल होते हैं, इसलिए इमरान खान जो है वो कोई बहुत मौसर क़यादत के तौर पर फराहम नहीं कर रहे, क्योंकि वो खुद इस लाबी को इस्तेमाल करते रहे नून लीग के ख़िलाफ़। तो ये जो कमज़ोरियाँ हैं वो उसकी वजह से वो कोई फैसला नहीं कर पाते। हालांकि तमाम जो मजहबी उलमा हैं, जामिया अल अज़हर हो, सऊदी अरब हो, कुम हो, सब लोग कह चुके हैं कि ये जो बड़े इज्तिमात हैं, चाहे मसाजिद में हों, चाहे चर्चेज़ में हों, चाहे और किसी मजहबी जगह पे हों या मार्केट्स हों, वो नहीं होने चाहिए। तो ये जो कमज़ोरी है उसकी वजह से वो फैसले नहीं कर पा रहे। अच्छा, मजहबी अनासर को अगर हम एक तरफ रख दें सियासत में से, तो हम ये देखते हैं कि जो गैर मजहबी सियासी तंजीमें हैं 55-60 रोज़ गुजरने के बावजूद एक ये ज़ाहिर है कौमी बहरान की सूरत हाल है, उनको तो कम से कम एक पेज पर होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि आप अगर पार्लिमानी कमेटी एक ख़ास जो है वो बनाई गई है फ़ख्र इमाम साहब की क़यादत में, उसकी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। पिछले हफ्ते एक कल हुई और उसमें अभी तक ये नहीं तय पाया कि पार्लियामेंट का या कौमी असम्बली का जो इजलास है वो ऑनलाइन होना चाहिए या ऑन ग्राउंड होना चाहिए, और इसके ऊपर जो है वो बहस चल रही है। तो जब आप 3 हफ्ते इस बात पे गुजार दें कि हमें कब और कैसे मिलना है, तो ये तो ज़ाहिर है सूरत हाल से हम दरपेश होंगे। हालांकि गैर मजहबी जो सियासी पार्टियां हैं उनको तो इकट्ठा, उनकी दूरियों इस वक्त उनकी दूरियां क्या कुछ समझ में आती है या कोई और मसला है ये? देखें, जहाँ तक मौजूदा हुकूमत और तहरीक इंसाफ की बात है, तो उन्होंने पार्लियामान को कभी भी संजीदा नहीं लिया। अगर आप देखें कि किस तरीके से कानून साजी हो रही है पिछले 22 महीने में, तो उन्होंने पार्लियामान को एक आर्डिनेंस फैक्ट्री में तब्दील कर दिया है। हर रोज़ कोई नया आर्डिनेंस आता है। पिछली जो मिसाल थी जिसकी वजह से वो मामला अदालत में गया, वो 11 आर्डिनेंस उन्होंने यके बाद दीगरे जो है वो नाफिज कर दिए। अब भी आप देखें कि नैब का जो आर्डिनेंस वो लाए थे वो अपनी मुद्दत पूरी करके चला गया, वो लैप्स हो गया। अब वो एक और नए आर्डिनेंस की तैयारी में है। वज़ीर आज़म इमरान खान जब पार्लियामान के इजलास होते थे तब भी तशरीफ़ नहीं ले जाते थे। जो कमेटियां हैं उनके जो इजलास थे उनको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया कि जी उस पर पैसा ज़्यादा खर्च होता है। तो वो जो कमेटियां हैं उनके भी इजलास नहीं हो रहे थे। तो उसकी जो अहमियत है पार्लियामान की, उसको उन्होंने बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। लेकिन अभी जो दबाव पड़ा है तो उसके नतीजे में पहले वो वर्चुअल इजलास की यानी ऑनलाइन इजलास की बात कर रहे थे, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ ने काफ़ी दबाव डाला है। तो इसके काफ़ी इम्कानात हैं कि मुस्तक़बिल करीब में आप देखेंगे कि पार्लियामान का इजलास होगा, उसमें शायद ज़्यादा शिरकत ना हो लोगों की, क्योंकि जो जिस्मानी दूरी है उसकी वजह से कम लोगों को लाया जाएगा। पार्लियामान का इजलास तो होगा, लेकिन इनके लिए जो मसाइल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पर जब मुल्की मईशत की जो प्रोजेक्शंस हैं कि वो -2 शरह-ए-नमू की तरफ जाएगी और आधी से ज़्यादा आबादी आपकी ख़त गुरबत से नीचे होगी। जो मुआशी बहरान है वो संगीन होगा। तो मुआशी बहरान जो है वो सियासी बहरान को जन्म देगा और उसमें फिर पार्लियामान के अंदर जो है वो उनकी हुकूमत मुस्तहकम नहीं रहेगी। तो ये मसला जो है वो रहेगा। इसी वजह से आपको नज़र आ रहा है कि तमाम जो जमातें हैं जिनको एक सफ़े पे होना चाहिए था इस बड़े बहरान की वजह से,
جب ایک اجلاس ہوا بھی تو وزیر اعظم صاحب اپنی تقریر کر کے اپنی غزل سنا کے چلے گئے، اور انہوں نے اور کسی جو حزب اختلاف کے لوگ تھے ان کی بات سننا گوارا نہ کیا، اور وہ پھر انہوں نے بھی بائیکاٹ کیا، بلاول نے بھی اور شہباز شریف نے بھی۔ مرتضیٰ صاحب، آپ کا تو خود بھی تعلق ظاہر ہے کہ میڈیا سے ہے، آپ نے ابھی کچھ بات تھوڑی سی معیشت کے حوالے سے کی، اس پہ ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں، لیکن یہ بتائیے کہ میڈیا کا اس سارے مسئلے کو لے کر کیا کردار ہے؟ کیا ان کی سمت جو ہے وہ درست ہے اس ساری صورتحال میں؟ کیا کسی طرح سے چیزوں کو یعنی اویئرنیس پھیلانے میں، پلس تنقیدیں کرنے میں، پلس پراپر اور جو اپروپریٹ ایکسپرٹس ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو میڈیا پہ لا کر اور لوگوں کو کنونس کرنے میں ابھی تک میڈیا نے کوئی مثبت کردار ادا کیا ہے؟ یہ جو وبا آئی ہے، جو انسانی تاریخ کی 100 سال میں سب سے بڑی وبا ہے، جس کے نتیجے میں اس وقت کوئی 32 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ اس وبا کا شکار ہوئے ہیں، اور کوئی 2,30,000 سے زائد جانیں اب تک چلی گئی ہیں، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ پاکستان میں جب یہ مصیبت آئی ہے، ایسے وقت میں آئی ہے جب کہ پاکستان کے جو ذرائع ابلاغ ہیں، میڈیا ہے، وہ پہلے ہی ایک بہت بڑے بحران کا شکار تھے۔ یہ بحران شروع ہوا تھا کوئی 2018 میں، جب آپ نے دیکھا کہ تنقیدی آوازوں کو ایک ایک کر کے اور میڈیا اداروں کو دبایا گیا۔ تو اگر آپ دنیا میں اس وقت پاکستان کی جو رینکنگ دیکھیں تو وہ بہت ہی نیچے ہے۔ پاکستان کے ایک سے ایک جو تنقیدی آوازیں، صحافی، چینل، اخبار بند ہو رہے ہیں۔ یہ ایسے وقت میں وبا آئی ہے کہ میڈیا پہلے ہی دیوار سے لگا ہوا تھا۔ جو معاشی بحران ہے وہ پہلے ہی موجود تھا، اور ساتھ ہی یہ بحران بھی موجود تھا کہ پاکستان کے جو تنقیدی آوازیں تھیں ان کو دبایا گیا۔ میرے خیال میں ضیاء الحق کی آمریت تو تھی، لیکن پاکستان کی جو میڈیا کی تاریخ ہے، اتنی گھٹن، اتنا جبر، اتنی پابندیاں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھی۔ تو وہ ایک پہلے ہی ایک کرپلڈ، ایک پہلے ہی مفلوج میڈیا تھا، اور اوپر سے یہ جب سر منڈائے تو اولے بھی پڑ گئے اس وبا کے۔ تو کیونکہ میڈیا خود بہت زیادہ تتر بتر ہے، کمزور ہے، تباہ حال ہے، اس لیے وہ اس چیلنج کا پوری طرح سے مقابلہ نہیں کر پایا۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ تمام جو ٹی وی چینلز ہیں، اخبار ہیں یا ریڈیو اسٹیشنز ہیں، اس پر جتنی ڈیڈیکیٹڈ پروگرامنگ ہونی چاہیے تھی لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کی، وہ ہم کر نہیں پائے ہیں۔ اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ تبدیلیاں تو آئی ہیں کہ جی وہ فردوس عاشق عوام کی جگہ احمد فراز کے بیٹے آ گئے ہیں، اور ساتھ ہی جنرل عاصم باجوہ بھی آ گئے ہیں۔ لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر میڈیا اسی طرح سے دبایا جائے گا تو وہ اپنا کردار پوری طرح سے ادا نہیں کر پائے گا۔ اس وقت بہت سارے جو صحافی ہیں وہ خود اس وبا کا شکار ہیں، نیوز رومز جو ہے وہ ویران پڑے ہیں۔ تو یہ مسائل جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ اس کو جتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرتا، وہ ابھی نہیں کر پا رہا۔ اچھا مرتضیٰ صاحب، کرونا کب اور کیسے اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا، ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن تعلیم، صحت اور روزگار اور جو دیگر شعبہ زندگی ہیں، اس میں آئندہ کی حکمت عملی اور منصوبہ بندی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو کیا ایسا لگتا ہے کہ ملک جو ہے وہ کئی دہائیوں کے پیچھے چلا جائے گا؟ ساری دنیا پیچھے چلی جائے گی، اور ہم بھی اسی دنیا کا چھوٹا سا حصہ ہیں۔ ابھی جو پروجیکشنز آئی ہیں، ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو -2% جو شرح نمو ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ کی آبادی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بے روزگار ہوگا، غربت کی لکیر سے نیچے جائے گا، بہت سارے آپ کے اکانومی کے جو سیکٹرز ہیں وہ ختم ہوں گے۔
بہت سارے آپ کے لاکھوں لوگ جو کہ خلیجی ممالک اور دوسرے ممالک میں ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، ان کے لیے روزگار نہیں ہوگا. جو پہلے ہی سے لوگ موجود ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ بہت سارے مسائل ہیں. دنیا بھر میں اکانومی کے بہت سارے سیکٹرز جو ہے وہ ختم ہوں گے. کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جو کہ گرو کریں گے، جیسے ایگریکلچر ہے، زراعت ہے، صحت ہے، جو آئی ٹی کا سیکٹر ہے وہ تو فلورش کریں گے. لیکن ایئر لائن انڈسٹری ہے، ٹورزم ہے، اس طرح کے جو بہت سارے سیکٹرز ہیں وہ ختم ہوں گے یا ان کو بہت نقصان پہنچے گا. تو پوری دنیا میں ایک نئی سوچ کی ضرورت پڑے گی، نئے سوچ اور فکر کی ضرورت ہوگی کہ کس طریقے سے اس کا مقابلہ کریں. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے لوگوں کو بچائیں گے تو معیشت بھی بچے گی. اگر آپ کے لوگ نہیں بچیں گے تو پھر معیشت کو کون کھڑا کرے گا؟ اس وقت جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو ابھی جو مئی کا مہینہ ہے اور جون کا مہینہ ہے وہ مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ قیامت کا مہینہ ہوگا. اس میں ہمارے جو ورکنگ پاپولیشن ہے، جو محنت کش لوگ ہیں، جو دانشور ہیں، ان کا کیا ہوگا، وہ کیسے زندہ رہیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا ایک وجود کا سوال ہے. یہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لگ نہیں رہا کہ ہماری جو ادارے ہیں، ہماری جو قومی قیادت ہے، ان کو اس کا ادراک ہے. وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. اگر وہ اس طرف نہیں سوچیں گے، کوئی مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کریں گے تو پھر تباہی جو ہے وہ ہمارے سامنے کھڑی ہے. آج کی یہ خبر ہے کہ دنیا بھر میں جو آپ کے اکانومی کے انفارمل سیکٹرز ہیں ان میں 1 ارب اور 60 کروڑ لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو جائیں گے یا ہو رہے ہیں، ہونا شروع ہو گئے ہیں. جو الٹیمیٹ نمبر ہے وہ اس طرف جائے گا. ظاہر ہے کہ پاکستان تو اس کا بہت ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور جس طرف آپ کی نشاندہی آپ نے کی ہے کہ حکومتی جو اراکین ہیں وہ یا جو ہمارے معاشی ایکسپرٹس ہیں وہ ابھی تک جو ہے کوئی لائن لینے پہ تیار نہیں ہوئے ہیں، یا انہوں نے کوئی اس طرح کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپوزیشن کے جو سیاسی حلقے ہیں انہوں نے ابھی تک اس سلسلے میں کسی قسم کا دباؤ بھی نہیں ڈالا، اس طرح سے نظر بھی نہیں آ رہا. تو اس پہ کوئی تبصرہ کریں گے آپ؟ دیکھیں، جو حزب اختلاف ہے پاکستان کی، وہ تو جب سے نئی یہ حکومت آئی ہے وہ اس کے نشانے پہ ہے. اس کے اکثر جو رہنما ہیں وہ یا تو جیلوں میں ہیں، یا کیس بھگت رہے ہیں، یا کورٹ کچہریاں بھگت رہے ہیں، یا ملک سے باہر ہیں. تو اس وجہ سے وہ خود ایک خاصی بوکھلائی ہوئی حزب اختلاف ہے. اس وجہ سے وہ کوئی بہت زیادہ کوئی متبادل ایک بیانیہ نہیں دے پائے ہیں، لیکن ان کو دینا پڑے گا. مسئلہ جو ہے وہ قومی ترجیحات کا ہے. آپ کے جو بہت سارے جو قومی وسائل ہیں وہ دفاع اور قرضے جو ہے اتارنے کے میں چلے جاتے ہیں. تو آپ کے پاس اپنے جو عوام ہیں ان کے لیے کوئی وسائل ہے نہیں. تو جب تک آپ اپنی ترجیحات کو ٹھیک نہیں کریں گے، اور خاص طور پر کورونا کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے کون سے سیکٹرز جو اکانومی کے ہیں ان کو فوکس کرنا ہے، کیسے اپنی تعلیم اور صحت، یہ 2 ایسے جو شعبے ہیں جن پر آپ نے دوبارہ غور کرنا ہے، تب تک جو ہے وہ آپ مستقبل کی کوئی بہتر منصوبہ بندی نہیں کر پائیں گے. آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور بہت سارے ممالک، بھارت، ان کا برا حال ہے اس کورونا کی وجہ سے. امریکہ کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنی ہزاروں لوگ جو ہے وہ اپنی جانوں سے گئے ہیں. تو ان کا فوکس کل تک کیا تھا؟ بس یہی نا کہ جی جو پینٹاگان اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. تو وہ ساری دنیا کو دوبارہ سوچنا پڑے گا، ہمیں بھی دوبارہ سوچنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے ایٹمی ہتھیار تو بنا لیے ہیں، میزائل بھی بنا لیے ہیں، لیکن 2000 وینٹیلیٹرز آپ کے پاس ہیں.
آپ نے صحت اور تعلیم کے حوالے سے بات کی ہے. خاص طور پر ہم اگر صحت کی بات کریں اور وہ جو اس وقت کی صورتحال میں آپ کی فرنٹ لائن ٹیم ہے وہ کتنی پروٹیکٹڈ ہے، اس کو ہم نے کتنا سپورٹ کیا ہوا ہے، اور اگر ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کیا ہوا تو پھر یہ چیز جن لوگوں نے ان مریضوں کے علاج کرنے ہیں اگر وہ خود حفاظت میں نہیں ہیں اور محفوظ نہیں ہیں تو ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں گے؟ دیکھیں، یہ جو وبا ہے کورونا کی، یا اس سے پہلے اسپینش فلو تھا، یہ کوئی ایسی فوج تو نہیں ہے جس پہ آپ ہتھیار بھالے اور بندوقیں لے کر حملہ آور ہوں گے. یہ مدر نیچر نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی ہے جو نتیجہ ہے ہم انسانوں کا، جن کی کوتاہ اندیش جو پالیسیاں ہیں اور جو ایک بہت ہی سیلفش قسم کی پالیسیز تھیں، اس کے نتیجے میں جس طریقے سے ہم نے اس پلینٹ ارتھ کا حشر کیا ہے، اس کے نتیجے میں ابھی ہم پوری انسان ذات اس کو بھگت رہی ہے. تو اس کو کس طریقے سے ہم اڈاپٹ کریں گے، وہی ایک بنیادی چیلنج ہے. ہمارے ملک میں آپ نے صحیح بتایا کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ ابھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں حکومت سے کہ اللہ کے واسطے جو ہے وہ آپ لاک ڈاؤن کریں اور کوئی ہمیں وہ سہولیات دیں جس میں ہم لوگوں کا علاج کر سکیں. لیکن ابھی تک تو ان کی بات جو ہے وہ نقار خانے میں طوطی والی ہے. ابھی تک ان کی بات کوئی سن نہیں رہا. لیکن یہ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور آپ کی بڑی محدود سی تعداد ہے ہیلتھ پروفیشنلز کی، اور مجھے تو ڈر یہی ہے کہ جو مئی اور جون کا مہینہ ہے اس میں اتنے لوگ بیمار ہوں گے کہ یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ ایک بہت بڑا ایک سیریس چیلنج ہے. اچھا، ہم اب اس کو کنکلوژن کی طرف لے جاتے ہیں مرتضیٰ صاحب کہ جو ویکسین تو ابھی تک ایجاد ہوئی نہیں ہے، علاج تو ابھی تک دریافت ہوا نہیں ہے. احتیاط ہی جو ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور وہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے. تو آپ کا ایک میسج جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ان لوگوں تک جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ جانا چاہیے، کس شکل میں جانا چاہیے، کس طرح جانا چاہیے، خاص طور پہ یہ جو سماجی فاصلہ ہم نے رکھنا ہے احتیاط کے طور پہ. دیکھیں جی، سب سے جو بڑا چیلنج ہے وہ آپ کے جو غریب خاندان ہیں ان کے لیے ہے، جو محنت کش لوگ ہیں ان کے لیے ہے، جو 6-6 8-8 10-10 لوگ جو ہے وہ چھوٹے سے 2 کمرے کے مکان میں رہتے ہیں ان کا ہے. تو بات یہی ہے کہ آپ جتنی احتیاط کر سکتے ہیں، خاص طور پر آپ کی جو بزرگ آبادی ہے، جو 50 سے زائد کی عمر کے جو لوگ ہیں، وہ برائے مہربانی اگر باہر نہ نکلیں، اور وہ جو انجان لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان سے نہ ملیں، اور اپنے خاندان کے جو لوگ ہیں ان سے بھی آپ اگر ہاتھ نہ ملائیں اور گلے نہ ملیں اور بچوں کو پیار نہ کریں، جتنا آپ اپنی بزرگ آبادی کو بچا سکتے ہیں آپ بچانے کی کوشش کریں. اور باقی جو نوجوان لوگ باہر جاتے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ وہ جو پرہجوم جگہ ہیں ان سے بچیں. جہاں ضروری ہے آپ کو جانا آپ ضرور جائیں، لیکن وہ جو ہاتھ دھونے کا معاملہ ہے وہ اس کو ذرا بہتر طریقے سے کریں، جتنی احتیاط کر سکتے ہیں، تاکہ آپ اس وبا کو روک تو نہیں پائیں گے لیکن اس کی رفتار کو آپ ضرور کم کر سکتے ہیں، تاکہ جب تک ویکسین ایجاد ہو، جب تک کوئی دوائی ایجاد ہو، تب تک کم سے کم لوگ انفیکٹ ہوں، اور کم از کم وہ لوگ انفیکٹ نہ ہوں جن کے بچنے کے امکانات کم ہیں اس وبا سے. یعنی ہم جو کنکلوڈ اگر کریں تو وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے احتیاط ہی اس وقت ایک بہترین صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کا کہنا یہ ہے کہ ابھی جب تک ویکسین
تیار نہیں. ظاہر ہے کہ انسان نے کائنات کو تسخیر کرنے کا عزم کیا ہوا ہے. بہت آگے ہم گئے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے حساب سے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا علاج بھی دریافت ہوگا اور اس کی ویکسین بھی, لیکن اس کو اس وقت تک کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہترین اور واحد طریقہ جو ہے وہ سماجی دوری ہے. اور اس میں جو ہمارے مذہبی عناصر ہیں ان کو اس وقت جذباتی انداز میں سوچنے کے بجائے حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے سوچنے کی ضرورت ہے, جیسے کہ پوری دنیا میں سوچا جا رہا ہے. بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اسلام آباد سے آپ ہمارے ساتھ آن لائن اس میں شریک ہوئے. بڑی عنایت.